आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरमीम ऑन डिमांड, इंसाफ का रिमांड और छोटा सा चीन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सियासतदान और हुक्मरान सादा लो अवाम और अपने वोटर्स को तरक्की, रिलीफ और अच्छे दिनों के सुनहरे और सब्ज ख्वाब दिखाते ही रहते हैं। वो शेख चिली बनकर अवाम को किस्से कहानियां भी सुनाते ही रहते हैं और अवाम ऐसे सियासतदानों को इसी नज़र से देखते और परखते हैं। लेकिन मैन ऑफ एक्शन कहलवाने वाले, काम काम और सिर्फ काम की बातें करने वाले, सुबह सबसे पहले जाकर काम पर लगने और ब्यूरोक्रेसी को भी लगाने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अब किस्से कहानियां सुनाने चल पड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी वफ्द को अपने चीनी सदर से होने वाली गुफ्तगू का किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब उनकी चीन के सदर से मुलाकात हुई तो उन्होंने चीनी सदर से कहा कि वो पाकिस्तान को छोटा सा चीन बनाना चाहते हैं और चीन के मुआशी मॉडल पर ही पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी ये बात सुनकर चीनी सदर मुस्कुराने लगे। जनाब वजीर आजम साहब, अब पता नहीं चीनी सदर आपकी इस नन्ही सी ख्वाहिश को सुनकर मुस्कुराए या इस बात पर मुस्कुराए कि उनके सामने वो शख्स खड़ा है जो इख्तियार होते हुए और इस मुल्क पर सबसे लंबे अरसे तक हुक्मरान रहने के बाद ये बताने के बजाय कि उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना दिया है, 70 साल बाद भी ये ख्वाहिश ही कर रहा है कि वो पाकिस्तान को छोटा सा चीन बनाना चाहता है। चीनी सदर क्यों मुस्कुराए? इस बात को एक तरफ रखते हुए वजीर आजम साहब की खिदमत में अर्ज है कि जनाबे वाला, पाकिस्तान को चीन और अमरीका बनाने के बहुत से ख्वाब हमें सालों से दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान न चीन बन सका, न अमरीका, न फ्रांस, न दुबई या सऊदी अरब बन सका, बल्कि आज हालत यह है कि हम एशिया में भी सबसे पीछे चले गए हैं। आज हमारी करेंसी बांग्लादेश, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी कमजोर है। इसलिए पाकिस्तान को छोटा सा चीन बनाने की ख्वाहिश को छोड़िए, आप एक काम करें कि आप इस पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बना दें। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इसके बनाने वालों ने देखा था, वो पाकिस्तान जिसको एक फलाही रियासत बनना था, वो पाकिस्तान जिसने तरक्की और खुशहाली में पूरे आलम इस्लाम को लीड करना था, वो पाकिस्तान जिसने दुनिया के लिए अमन व आशिती की मिसाल बनना था, वो पाकिस्तान जिसमें गरीब होना जुर्म और अमीर होना इस्तेहकाक और तकब्बुर नहीं बनना था, वो पाकिस्तान जिसमें हुक्मरान आम और अवाम को खास बनना था, ऐसा पाकिस्तान जिसमें शहरियों का अपने इदारों पे बेमिसाल एतमाद और भरोसा होना था, वो पाकिस्तान जिसमें रोजगार अवाम की पहुंच में होना था, वो पाकिस्तान जिसमें हुक्मरानों को ईमानदार और करप्शन से पाक होना था, वो पाकिस्तान जिसमें इदारों को अपनी अपनी हुदूद में रहना था, जिसमें इख्तिलाफ को मुखालफत से दूर रखना था। वजीर आजम साहब, आप इस मुल्क को छोटा या बड़ा चीन बनाने के बजाय इस मुल्क को चैन से रहने के काबिल ही बना दें तो इस मुल्क का भला होगा। आप पाकिस्तान को ढंग का पाकिस्तान ही बना देना तो इस मुल्क और इसके बनाने वालों पर एहसान होगा, वरना ये किस्से, ये कहानियां सुनाने वालों की तो यहाँ ना पहले कमी थी और ना ही आइंदा होगी। तो सोचिएगा कि क्या हम पाकिस्तान को पाकिस्तान बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA हैं शिजरा मनसब अली साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं सहर कामरान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और शिजरा साहिबा, आपसे ज़रा शुरू करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू कि इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया है और तासुर यही था कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ी जो अदम इस्तेहकाम की वजह है वो इमरान खान है, अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। अब आप समझती हैं या आपके ख्याल में अब गुज़िश्ता 1 साल से वो पाबंदे सलासल हैं और कोई धरने और एहतजाज भी नहीं हो सके इस बाइस, तो अब आप समझती हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ गया है सॉरी? देखिए, ये तो पहली बात है कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो वो उन सारी वजूहात से हैं जो मुकदमात उनके ऊपर आए हैं, इसलिए नहीं कि हमने समझा था कि उनके जाने से अंदर कोई इस्तेहकाम मुल्क में आ जाएगा। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमात हैं जिनसे वो बरी हो रहे हैं, जिनसे वो अभी तक नहीं बरी हो रहे। तो वो जब उनको ये जस्टिस मिल जाएगी, अगर उनको कसूरवार हुए तो उनको नहीं बरी किया जाएगा, अगर ना कसूरवार हुए तो बरी कर दिया जाएगा। जहाँ तक अदमी इस्तेहकाम का मुल्क में ताल्लुक है तो मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि सियासी इस्तेहकाम होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन ये जो साबका चेयरमैन PTI हैं, बेशक ये जेल में हैं या ये जेल से बाहर हैं,
انہوں نے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ضرور جاری رکھی ہے، اس کی بجائے کہ وہ اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو یہ کہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ کو چلایا جائے. پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے بھی لا میکنگ ہے یا جو بھی چیزیں ان میں اپوزیشن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس کے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اس کی بجائے وہ ابھی بھی دھرنوں پہ، ابھی بھی وہ کسی نہ کسی قسم کی ایسی چیز جس سے ملک میں کیوس آئے، جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو، جس سے کہ پبلک کے اندر ایک بے چینی پھیلے، وہ اسی قسم کی باتیں ابھی بھی. جو آپ بات کر رہی ہیں، ایک سیکنڈ میں ذرا وہ آگے چل کے پروگرام میں اس کو بھی شامل کروں گی. محمود خان اچکزئی صاحب کو سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر بات چیت کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا، اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے احتجاج دھرنوں کی ہے، تو احتجاج اور دھرنے پچھلے 1 سال سے تو کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ احتجاج، جلسوں یا دھرنوں کی اجازت نہیں دیتے؟ وہ اسلام آباد یا پنجاب میں نہیں کر سکتے. کل بھی وہ اپنا بڑا ایک جو جلسہ ہے وہ ثوابی میں کریں گے، اور پھر عمران خان کی گرفتاری کا 1 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے. لیکن پنجاب اور اسلام آباد میں کیوں نہیں اجازت دیتے آپ انہیں؟ کیا خوف ہے؟ دیکھیے اس جماعت نے جس قسم کا مظاہرہ کیا 9 مئی کو، اس چیز کو کوئی بھلا نہیں سکتا. 9 مئی ایک ایسا واقعہ تھا جس کو کہ نہ ہی ہماری افواج بھلا سکتی ہیں، نہ ہی ہم جو سیاسی جماعتیں وہ بھلا سکتی ہیں. اور یہ اعتراف جرم یہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی خود کر چکے ہیں. یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو تم جا کے جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے کسی قسم کا دھرنے دینا یا کسی قسم کا احتجاج کرنا. ناٹ اونلی کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے کیا، بلکہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ پورے ملک میں حملے کیے. انہوں نے شہداء کے مجسموں کو لیکن جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، تو وہ 9 مئی کرنے والوں کو عوام نے ووٹ تو دے دیا نا. 80 ان کے جو ممبرز ہیں ان کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا دیا، 104 کو پنجاب اسمبلی میں پہنچا دیا، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنا دی ہے. تو ابھی بھی 9 مئی کی بات اگر ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ پنجاب حکومت نے یہ باضابطہ فوجداری میں بھی ترمیم کر دی ہے. اب جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ 30 دن، ہوم سیکرٹری 90 دن اور کابینہ زیادہ مدت کے لیے دفعہ 144 لگا سکتی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی کیا آپ کو ان کے احتجاج سے کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، یا آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ محتاط ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہے زیادہ 9 مئی کے بعد یا 9 مئی کی آڑ میں ان کے احتجاج سے؟ دیکھیں، احتجاج سے کسی کو بھی خوف یا ڈر نہیں ہوتا. احتجاج ہر جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہوتا. لیکن جب ایک جماعت یہ پروو کر دے کہ وہ پرامن احتجاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا یہ پروو کر دے کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ ان کو اس قسم کی ذہن سازی کر چکا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان سے پرامن نہیں رہا جاتا، کیونکہ اس چیز کے شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں کہ ان کی جماعت نے کس طریقے سے کیسز ان میں سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ عمران خان تو لاہور ہائی کورٹ سے بری ہو رہے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن سزائیں دینا تو جوڈیشری کا معاملہ ہے نا. سزائیں حکومت نے تو نہیں دینی، وہ تو جوڈیشری نے دینی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں تمام دیکھا. یہ پروسیکیوشن کا کام نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، وہ بھی تو کمزور ہے. جی، میں ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن کمزور ہو، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ عوام نے ان کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات میں مانتی ہوں کہ عوام نے ان کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا. تو پھر ان کو کیا عوامی مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں اپنا حصہ ادا نہیں کرنا چاہیے، اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو 3 شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں جیل سے رہائی کی جائے، ہمیں تمام مقدمات سے خارج وہ کر دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرائط کون مان سکتا ہے؟ نہ تو حکومت مان سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور مان سکتا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ یہ جو پیش کی شرائطیں اس پہ میں کروں گی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بات کی تو مہربانوں وہ جو بات کر رہی ہیں وہ کریڈٹ تو خیر جماعت اسلامی لے گئی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو کسی بڑے احتجاج کی اب اجازت ملے گی؟ وہی 3 یا 4 گھنٹے کی جو سمبولک بھوک ہڑتال ہے، لگتا ہے آپ ویسے ہی احتجاج کریں گے؟ اور کیا آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر اب کمپرومائز کر لیا ہے؟ چونکہ کل باقی ملک کے بجائے صرف آپ نے ثوابی میں ہی جلسے کا اعلان کیا ہے بڑے. اب I can't hear you جی. اچھا، اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ جی آ رہی ہے. گورنمنٹ کی بات سن کے لگتا ہے کہ آپ کو احتجاج کی آگے اجازت نہیں ملے گی.
آپ نے بھی کل صرف ثوابی میں ہی جلسے کا اعلان کیا ہے پورے ملک کے بجائے، تو کیا آپ بھی کمپرومائز کر گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے پارس، کمپرومائز کا تو بات نہیں ہے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے کارکنان کے لیے بنتی ہے کہ ہم نے ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ سوابی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم ان کی سیکیورٹی کی ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں، ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ATA کے تحت پرچے نہیں کیے جائیں گے، انہیں زد و کوب نہیں کیا جائے گا، انہیں وہاں سے اٹھا کر لاپتہ جگہ پہ نہیں لیا جائے گا، یہ مسنگ پرسنز نہیں بن جائیں گے۔ تو اس لیے سوابی کی جگہ چنی گئی۔ آپ کو جیسے جو حکمران جماعت سے آپ کے پاس معزز ممبران بیٹھے ہیں، ان کی گفتگو سے یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان میں وہ نہ بردباری ہے نہ وہ جمہوری سوچ ہے کہ جو کہ ایک اپوزیشن جماعت کو اس کا آئینی حق دے پرامن احتجاج کرنے کا۔ 9 مئی کا بیانیہ انہوں نے لے کر ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے رہے 9 مئی ایک بہانہ ہے، تحریک انصاف نشانہ ہے، اور یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں پچھلے سال سے، کیونکہ آپ کے سامنے ہیں وہ سارے 9 مئی کے کیسز کہ جس کے اندر آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی پروسیکیوشن سامنے کوئی شواہد نہیں لا سکی۔ خان صاحب کو بیل بھی ہو گئی، بہت سے کیسز میں اکویٹلز بھی ہو گئے، جج صاحبان کے آپ کے پاس آرڈر سامنے ہیں۔ مہربانو یہ سب تو ہے، لیکن بات سنیں نا، خیبر پختونخوا کے باہر آپ عوام کو سڑکوں پہ نکال کے کیوں نہیں لا پا رہے ہیں؟ اگر آپ لک سپورٹ ہے تو پھر آپ عوام کو باہر نکالیں نا، پھر انہی باتوں پہ حکومت کے نمائندے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احتجاج اور انقلاب عدالتوں سے اجازت لے کر نہیں آتا۔ I understand your question، کیونکہ آپ کے سامنے یہ حکومتیں بیٹھی ہیں جو کہ میری نظر میں جمہوری سوچ نہیں رکھتی، نہ ہی یہ جمہوری حکومتیں ہیں، نہ یہ کسی جمہوری طریقے سے آئی ہیں اب وجود میں۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جو کہ فارم 47 نقلی جال سازی کے تحت بیٹھی ہیں، نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ اعتماد ہے، اسی لیے ان پر اتنا خوف طاری ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو چلنے ہی نہیں دیتے۔ مہربانو میرا سوال آپ نے کہا، سمجھ گئی آپ، سوال یہ تھا کہ آپ عوام کو کیوں نہیں باہر نکال پا رہی؟ عوام کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو بھی تو رکاوٹیں ڈالی ہے۔ میں سوال کر رہی ہوں، جماعت اسلامی نے بھی تو دھرنا دیا، ایک ہفتہ ہو گیا چونکہ وہ عوامی ایشوز کو اٹھا رہے تھے۔ پارس جی میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، جماعت یہ وہی جماعت اسلامی کا دھرنا ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کا وفد پہنچا تو ان کو دھمکیاں دی گئی کہ پولیس یہاں گرفتاری کرنے آ رہی ہے۔ یہاں پہ دوہرا معیار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اصول اور ہے، باقی جماعتوں کے لیے اصول اور ہے۔ ہر جماعت کے ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو بھی روکا تھا، نہیں مہربانو جماعت اسلامی کو بھی روکا تھا، ان پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے عوامی ایشوز اٹھائے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جی نہیں، آپ عوامی ایشوز نہیں عوام اٹھا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، 55% بالکل ہم عوامی ایشوز اٹھا رہے ہیں۔ مینڈیٹ عوام کا ہے کیا آپ کا ہے؟ مینڈیٹ کس کا ہے؟ ووٹ کس کا تھا؟ ووٹ عوام کا تھا جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ آئین پاکستان عوام کا ہے، پاکستان کا ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ اس وقت صرف آپ کے آئینی اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مہربانو آپ جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اب آئی پی پیز کی بات بھی آپ لوگوں نے کرنا شروع کی ہے، اور ہم مہنگائی پر بھی بات کر رہے ہیں، ہم آئی پی پیز کی بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ معیشت وہی چیز ہے جس کی بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ جس دن وی او این سی آیا، جس دن وی او این سی آیا اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ عدم استحکام جو ملک میں لا رہے ہیں اس سے معاشی بحران مزید تباہ کن نہج پہ ہمیں لے کر جائے گا، اور وہی ہوا۔ ہم اپنی کیمپینز میں بھی جو ہمیں اجازت جتنی ملی یہی بات کرتے رہے، ہم آج بھی یہ موضوع اٹھاتے ہیں، ہم نے عوام کا ایک موضوع اٹھایا ہے اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ان میں اتنی جرت ہے تو ایک دفعہ ہمیں اجازت دے کر دیکھیں، ایک دفعہ اجازت دیں، آپ کسی بھی شہر کے ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو شہر بھر کے دکھا دیں گے۔ عوام نکل آتے ہیں خود ہی، احتجاج کا جواب خود ہی عوام دے دیتے ہیں۔ آپ کس دنیا میں رہ رہی ہیں؟ میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان کے حالات دیکھ کر ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ سوری، آپ کون سے پاکستان میں ہیں؟ جس پاکستان میں ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہزاروں ورکرز، پارس 1 سیکنڈ، یہ وہ پاکستان ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز آج بھی پابند سلاسل ہیں،
جھوٹے مقدمات میں ان پہ اینٹی ٹیررزم کے پرچے ہیں. یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کے اندر ہماری سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہماری سوشل میڈیا کے بچے ہماری سینٹرل میڈیا ٹیم کا جاتا ہے اور ان پہ دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں. تسلیم کریں کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور کو بڑا ڈینٹ پہنچا ہے, نافذ ہے. اتنا آپ پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ لوگ اب باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں. اس کی جگہ پر ہے. جی بالکل کریک ڈاؤن ہوا ہے, کریک ڈاؤن ہوا ہے. جمہوری عمل نہیں ہے اس ملک میں. اس وقت ملک میں ایک فیشسٹ حکومت بیٹھی ہے جو احتجاج کرنے کا حق اس عوام کو نہیں دیتی جس عوام سے وہ ڈرتی ہے, کیونکہ اس عوام نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیا ہے. اسی حکومت کی اتحادی سید کامران صاحب ذرا ان سے پوچھتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں, ذرا ان سے بھی بات کر لیں. آخری جملہ آپ نے دیکھا ہوگا, کال ہے جلسے کی کے پی کے میں, مگر کل رات سے چھاپے پورے پنجاب میں پڑ رہے ہیں. اتنا خوف طاری ہے ان کے اوپر. صاحبہ, پاکستان میں آئین و قانون اور شخصی آزادی کی جو بات ہوتی ہے نا, تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوتی ہے, اور بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کی خالق بھی ہے. لیکن کسی سیاسی جماعت کو جلسے, دھرنے, احتجاج کرنے سے روکنا اور یہ دفعہ 144 جو کہ 1898 کا قانون ہے وہ لگا دینا, آپ سمجھتی ہیں یہ درست ہے؟ اچھا پارس, میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں, اس پہ تو ضرور کمنٹ کروں گی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت کی سالگرہ کے موقع پہ ہم لاہور میں پریزیڈنٹ ڈے آبزرو کرنا چاہتے تھے, ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کی آزادی چوک, پہلے مینار پاکستان پہ, پھر آزادی چوک پہ, ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی. تو دیکھیں, دوسری بات یہ کہ جہاں تک کہ تحریک انصاف کی بات ہے, اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. ہاں, سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی بہت ایکٹیو ہے. پاکستان سے باہر بہت لابنگ فارم انہوں نے ہائر کی ہیں, ان کی لابنگ بڑی چل رہی ہے. کریک ڈاؤن اتنا زبردست, ان پہ ہزاروں کارکنان ان کے گرفتار ہیں, پکڑے ہوئے ہیں. حالات تو دیکھیں کیسے وہ خوفزدہ ہیں نکلنے سے. کس سے آپ بتا رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم نے پیپلز پارٹی نے اس قسم کا وقت دیکھا ہے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام چیزوں کو فیس کرتی ہیں. ہمارے تو طالب علموں نے ایک نعرہ لگانے کے اوپر پابند سلاسل تھے اور بدترین جیلیں تھیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سکھر جیل بھی دیکھی. ٹھیک ہے, صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی زندگی کے بہترین قیمتی سال جو ہے جیلیں برداشت کی, اور ان کے تحریک انصاف کی حکومت نے بھی. ٹھیک ہے, ابھی بشیر میمن کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی, شہزاد اکبر صاحب چلا رہے تھے کہ جی بشیر میمن صاحب نے انتقام لینے کے لیے جو ہے فریال تالپور پہ مقدمہ بنانا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح سے طیبہ گل کو ہوسٹیج بنا کے مقدمے بنائے گئے اور گرفتاریاں ہوئی, یہ سب ہمارے سامنے. پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہو گیا نا, آپ سمجھتی ہیں پی ٹی آئی ابھی بھی احتجاج کی آڑ میں دوبارہ پھر کوئی 9 مئی یا 9 مئی جیسا کچھ کر سکتی ہے؟ ان کے لیڈر جیل میں ہیں, ان کے لیڈر کا پیغام ان عوام تک وہ براہ راست پہنچا نہیں پاتے. پارس, مجھے تھوڑا سا بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں, ان کی ایک تاریخ ہے. ہم نے 2014 کا دھرنا بھی دیکھا. ٹھیک ہے, 2014 کے دھرنے کی توڑ پھوڑ بھی دیکھی. ہم نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلتی ہوئی بھی دیکھی. ہم نے جو ہے زمان پارک سے پیٹرول پمپ بھی پھینکتے ہوئے دیکھے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے ایک صوبے کی پولیس کو دوسری صوبے کی پولیس کے ساتھ بھی جو ہے ان کی کا جھگڑا, ان کے جو ہے ہاتھا پائی اور یہ بم بازیاں دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے 9 مئی کا افسوسناک واقعہ بھی دیکھا. اس کے بعد ہم نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف ایک منظم لابنگ, ایک کمپین بھی دیکھی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی جماعت کو احتجاج کا وہ نہ ملے. لیکن بین الاقوامی سطح پہ ہمارا کیا احمد جا رہا ہوگا؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی وائبرنٹ ہے کہ ہماری حکومت نے امریکہ کو اور یورپ کو یہ اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ یہ بھائی بڑی پرتشدد جماعت ہے, اس لیے ان کو ہم اجازت نہیں دیتے؟ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بین الاقوامی طور پر خود اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتنا پیسہ لابیز فرم کو دے سکتے ہیں. پاکستان کامیاب لابنگ رہی. جی کامیاب. کانگریس سے کبھی قراردادیں, کبھی برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی میٹنگ, اور ہمارے سفارتکار منہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ قرارداد اس لیے کہ وسائل کہاں کے ہیں, وسائل کہاں سے آ رہے ہیں. یہ قراردادیں ہم 5 اگست ہے نا کل, ان کے پاس پتہ نہیں کہاں کے وسائل ہیں, وہ تو تحقیقات ہونی بہت لازمی ہے. کل 5 اگست ہے, ٹھیک ہے, اور یوم استحصال کشمیر. اس کے اوپر تو کشمیر کے اوپر تو ایسی میں نے لابنگ نہیں دیکھی تھی. حکومت بھی تھی, وسائل بھی تھے, یہی جماعت بھی تھی, لیکن تب نہیں دیکھی تھی. تب بولا جمعہ 8 دن کھڑے ہوں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ
ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل آزاد ہونی چاہیے. ان کے پاس پارلیمان ہے, اس پارلیمان کے اندر یہ کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. جہاں پر جو ہے ان کو موقع ملتا ہے, لینے نہیں دے رہے. اب آپ کل قانون سازی کر دیں گے, جو نشستیں ان کے پاس ہے, نازیبا زبان اور ہلڑ بازی, ہم نے ورنہ امیدیں ہیں مجھے. جو 2 اگست کو مظاہرہ ہوا ایک قومی یکجہتی کا, وی نیڈ دیٹ. ان کے ممبران اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرز بھی ہیں ان کے پاس, وہ تمام پرکس اینڈ پریولیجز بھی ہیں ان کے پاس فرینڈشپ گروپس بھی ہیں. کہتے ہیں پہلے جو مینڈیٹ چوری کیا ہے نا آپ لوگوں نے, وہ واپس کر دیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کریں گے. بات یہ پہلا ان کی شرائط جو ہے نا اس کا نقطہ یہی ہے. ہم بھی بولے سب سے پہلے معافی مانگے کہ جو آر ٹی سسٹم بٹھا کے ہم نے جو ہے ایک ناجائز طریقے سے حکومت لی تھی اور پاکستان کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا. پہلے اس سے معافی تو مانگے. بولے ہم نے غلط گرفتاریاں کی تھیں, یہ تو بولے کہ ہم نے خواتین کو گرفتار کیا تھا, یہ تو بولے کہ ہم نے مریم نواز شریف کے ادھر کیمرے لگائے تھے, یہ تو بولے کہ ہم نے ریفریجریٹر رکھنے کے نہیں دیا تھا, یہ تو بولے کہ ہم انسولین خراب ہو رہی تھی, یہ تو بولے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھنے نہیں دی تھی, یہ تو بولے کہ صدر مملکت کو ان کی فیملی سے میں یہ بتا رہی ہوں آگے بڑھے نا, آگے چاہیے قوم سے. محترمہ میں آپ کی بات میں نہیں بولی, تھوڑا تحمل صبر کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصول ہے نا, آپ معافی مانگے آگے بڑھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں صدر مملکت سے کہا ہے کہ جی سب لوگ بیٹھیں, وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کردار ادا کریں گے جب وقت نکل جائے گا. ویسے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. بات یہ ان کا صبح بیان ایک ہوتا ہے, شام کو بیان ایک ہوتا ہے. ایک دن افواج پاکستان سے بات کرنی ہے, ایک دن نہیں کرنی, ایک دن نہیں. وہ آپ سے بھی بات کرنے کو تیار ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے محمود خان ٹاسک دیا ہے نا انہوں نے, وہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے, کیا بات کریں, کیا نکلے گا. ایک جملے میں بتا رہی ہوں پارس, وہ جو بارودی سرنگیں بچھانی تھی نا عمران خان صاحب نے, جو وہ کہہ کے گئے تھے, وہ بارودی سرنگیں انہیں اپنی جماعت میں بچھا دی ہیں. آپ کو بھی اور نون لیگ کو بھی, وہ انہوں نے اپنی جماعت میں بچھا دی ہیں. اب تو کچھ بہتری لانی چاہیے تھی معاشی استحکام کے لیے. بالکل. ایک آپ لوگوں نے جو IMF کا معاہدہ ہے کامیابی سے مکمل ہو گیا پروگرام, دوسرا معاہدہ ہو گیا, SIFC بھی تشکیل پا گئی. ابھی بھی آپ الزامات میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں لگا گئے تھے. وہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ بارودی سرنگیں انہوں نے اپنی جماعت میں بھی لگا دی. وہ اپنی جماعت کو خود اپنی غیر موجودگی میں منظم نہیں ہونے دینا چاہتے. شزا صاحبہ, میں کیونکہ قومی اسمبلی کی بھی بات کرنا ضروری ہے اور کل اس کا اجلاس بھی ہے, اور یقیناً یہ حکومت جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو ترامیم ہے وہ آپ منظور کروا لیں گے, تو آپ کو لگتا ہے یہ آسانی سے منظور ہو جائیں گی, اور منظور ہو گئیں تو کیا برقرار بھی رہ پائیں گی, چونکہ یہ تو فوراً چیلنج ہو جائیں گی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیے پاکستان کے 3 جو پلرز ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور پارلیمنٹ, لیجسلیٹو. پارلیمنٹ کا کام لیجسلیچر کرنے, اور آج جو آپ نے دیکھا کہ اختلافی فیصلہ ہے 2 ججز کا, جسٹس معین اور جسٹس نعیم کا, جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم کا, اس میں وہ ساری باتیں جن کے کہ ہم پہلے اظہار کر رہے تھے کہ اس فیصلہ جو کہ اکثریتی فیصلہ ہے اس میں بہت سارے ابہام ہیں, اس پہ بہت ساری ابھی ایسی چیزیں ہیں, وہ یہ 2 معزز جسٹس صاحبان نے بڑی کلیئرلی بیان کرتی ہیں آج اپنے اختلافی نوٹ میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے بڑی کلیئرلی کہ پاکستان تحریک انصاف اس مقدمے کی پیٹیشنری نہیں تھی جس مقدمے میں اس کو سہولت فراہم کی گئی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ بھی ایز اے پارٹی اس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا, انہوں نے بھی آزاد حیثیت سے. تو یہ ساری چیزیں آئین میں پہلے سے موجود تھی کہ جس وقت ایک آزاد کینڈیڈیٹ جیت کے آتا ہے تو اس کے پاس 3 دن ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے. اب ان کی جتنے بھی, اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تھے, وہ آزاد حیثیت سے آئے, انہوں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. اب یہ ان کو کہنا کہ ان کی جو ڈیکلریشن انہوں نے دی سنی اتحاد کونسل کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ معزز جسٹس صاحبان نے اس ڈیکلریشن کو نل اینڈ وائڈ اپنی مرضی سے کر دیا. فیصلے میں جو اختلافی نوٹ ہے اس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 51, آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 3 کو معطل کرنا پڑے گا. اکثریتی فیصلہ تو وہی ہے جو 8 جی 1 سیکنڈ مہربان, جو 8 ججز نے دیا ہے. اور آپ نے سنا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ کہا
کہ یہ ہمارا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی ہے, ان سے صرف سمبل لینے کا کہا گیا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا جائے. اور پھر آئین و قانون لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اگر جو الیکشن کمیشن نے اگر ان کی غلطی ہے, انہوں نے اگر تشریح غلط کی, تو اس کی سزا کیا پاکستان تحریک انصاف کو دینا یہ درست ہے؟ پھر نہیں, سزا تو کسی کو نہیں مل رہی. اس وقت اگر ان کو یہ لگا, بلکہ لگنا چاہیے تھا نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس وقت جاتے الیکشن کمیشن کو پٹیشن کرتے کہ ہم نے ایز اے پارٹی یہ الیکشن لڑا ہے اور ہم نے لڑنا ہے, ہم سے صرف سمبل لیا گیا ہے, وی آر اسٹل اے پارٹی اینڈ وی وانٹ ٹو کیپ آور اون سیٹس. انہوں نے فہرست دیتے اپنے, انہوں نے جا کے کوئی اس وقت احتجاج نہیں کیا. یہ پشاور ہائی کورٹ نہیں گئے, پشاور ہائی کورٹ سنی اتحاد کونسل گئی ہے, یہ اب اس کے بعد سپریم کورٹ بھی نہیں گئے. جس وقت یہ سنی اتحاد کونسل کو نشست سے مل جاتی تو ٹھیک تھا, کہا جاتا رہا. اگر نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا. دیکھیے پارس, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک کیا تھا, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پارس پلیز لیٹ دا پرسن ہو از اسپیکنگ. مہربانو بات آپ کی بھی سن رہی ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کسی چیز کو یہ نہیں کہا کہ اس کو مل جاتی تو ٹھیک تھا, اس کو مل جاتی یا غلط تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, اور جو آئین میں ترمیم ہم کر رہے ہیں وہ آئین کو مفصل کرنے کے لیے, وہ آئین سے متصادم نہیں ہے. یہ مفصل کورٹ صرف اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے جو قانون کرنے کے لیے آئین کو کر رہے ہیں, یا پھر یہ لڑائی جو ہے یہ 2/3 اکثریت کی ہے, یا پھر یہ لڑائی اپنی من پسند ترمیم کرنے کی ہے. چونکہ اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی تو آپ بھی جانتی ہیں کوئی طوفان تو نہیں آنا تھا, آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو ویسے ہی موجود تھی. تو یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ پھر راز تو وزیر قانون نے اٹھا دیا تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اسی آپ میری بات کو ایکچولی اسٹرینتھن کر رہی ہیں کہ ہم نے آئین کو مفصل کرنے کے لیے کسی پارٹی کو اسے سیٹس نہ لینے کے لیے, اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ آتا تو آپ ترمیم نہ کرتے. کوئی بھی چیز نہیں, اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آئین سے متصادم ہو. آپ دیکھیں نا 3 دن کا پہلے ہی ہے, اس کے بعد جو فلو کراسنگ ہے دیٹ سم تھنگ جس کو کہ پہلے سے ہی برا بنایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آرٹیکل 63A کا بھی ہم نے پہلے کہا تھا جب پنجاب کی باری تھی کہ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. میں ذرا ایک بریک لے لوں اور اس کے بعد مہربانو جو ہے وہ میں آپ سے پلیز اس کے اوپر ذرا رائے لوں گی. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. جی مہربانو آپ بات کیجیے اور بتائیے کہ کل جو ترمیم منظور ہوں گی, پارلیمنٹ کا حق ہے, ان کا استحقاق ہے, ان کا اختیار ہے قانون سازی کرنا, تو آپ کیسے روکیں گے پھر ان کو؟ جی بالکل, قانون سازی کرنے کا جو اختیار اور حق ہے وہ پارلیمان کا ہے, اس سے تو کوئی ڈفر نہیں کرتا اس بات سے. مگر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے کہ پارلیمان کو انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف دھکیلا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اگر آپ ایک اختلافی نوٹ کی بات کریں گے تو اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ججز کا نوٹ ہے جو آپ کی طرف ایک واضح اکثریت ہے, 8 ججز ایک طرف, انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے, اور ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جس کے اندر ایک میجورٹی آرڈر پاس ہو جاتا ہے, اٹ کی ناٹ بی سیٹ اسائڈ, آئی مین اٹ کی ناٹ, وہ بائنڈنگ ہوتا ہے انٹل اٹ از سیٹ اسائڈ. تو اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا. ایک اختلافی نوٹ میں چاہے جو لکھا ہو اس کو آپ بنیاد بنا کر قانون سازی نہیں کر سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ بائنڈنگ ہے ریاست کے اوپر. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے سوالات تو ویلڈ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہیں تھے, آپ نہیں گئے تھے نا مہربانو, تو آپ کو یہ سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ اور اگر ججز مائنورٹی میں جب میجورٹی سوالات اٹھائے وہ ویلڈ سوالات ہیں بالکل. جب میجورٹی آرڈر آئے گا نا تو میجورٹی آرڈر کا جب ڈیٹیل ججمنٹ آرڈر آئے گا تو شاید اس کے اندر ان سوالات کے جواب ہوں گے. ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا ہے. آپ نہیں سمجھتی آ جانا چاہیے؟ میں نے تو نہیں لکھنا نا, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آ جانا چاہیے تھا. نظر ثانی کی اپیلیں وہ بھی مختصر ہونی چاہیے تھی. بہت سے آرڈرز ہیں
فارس allow me to speak please. بہت سے آرڈرز ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جن کے ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈرز نہیں آئے ہیں. سب آرڈرز جو ہیں وہ 2 ہفتوں کے اندر آ جانے چاہیے ہیں. پہلے شزا صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ ہم اپیل میں نہیں گئے. جس دن ہمارا بلے کا نشان چھینا گیا ہم اس کے بعد ریویو میں گئے. وہ ریویو آج تک سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. جس طرح سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل وہ بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ ان کیسز کو ترجیح نہ دے اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر ہم فوراً گئے تھے. بات اگر ہم واپس آئیں اس بات پہ کہ آئین کی بات ہو رہی ہے, تو آئین کی تشریح جب غلط ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا, یہ تو سب ججز نے مان لیا کہ آئین کی تشریح غلط کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو اس کے بعد یہ آئین کا جتنا بھی راگ الاپیں ہم جو پوائزن ہے, جو روٹ آف ایول ہے, اس تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد امیدوار زبردستی بنایا گیا. ہم سے ہماری پہچان اور ہمارا نشان غلط جعل سازی کے تحت بدنیتی پہ تھا وہ اقدام. جی میں ذرا ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مخصوص حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن لڑا. کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن مہربانوں ایک سالہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نشستوں کا, اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے اوپر 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, اور جو ترمیم حکومت نے کی ہیں ان کو آپ آئسولیشن میں دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے, اس میں غیر آئینی یا غیر قانونی کیا چیز ہے. دیکھیں ابھی شزا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی, گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ تو وہی باتیں جو آلریڈی موجود ہیں. الیکشن قوانین یہی کہتے ہیں. ہم اگر چیزوں کو مجھے سمجھ آ گئی آپ کے سوال کی فارس. اگر ہم چیزوں کو ایک وائڈ میں دیکھنے لگ جائیں اور آئسولیشن میں دیکھنے لگ جائیں تو ضرور ہمیں بہت سی چیزیں مختلف لگیں گی, مگر ہم چیزوں کو وائڈ میں نہیں دیکھتے. آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, اس کے بعد یہ ترامیم کی گئی. اگر تو یہ ترامیم فارورڈ لکنگ ہے اور یہ آگے جا کر اس میں جو ابہام ہے قانون میں یا جو خاموشی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کریں 100 بسم اللہ, مگر اگر یہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. میرا تو یہ ایک تجویز ہوگی کہ اگر انہوں نے ترمیم کرنی ہے, ابھی بھی اس لا میں ایک چیز پر خاموشی ہے تو مکمل طور پہ ابہام ہٹا دیجئے, کیونکہ آئین کہیں پہ یہ نہیں کہتا کہ کسی اور کے حصے کی ریزرو سیٹ کا بٹوارا دوسری جماعتوں میں ہو جائے. تو ابھی مجھے بتائیے کہ اس طرح کے بعد کیا پارلیمان مکمل ہوئے گا یا انکمپلیٹ؟ بس یہی پوچھتے ہیں سر, آپ اس کا جواب دیجیے گا. میں ذرا ان کا بھی پلیز کامنٹ لے لوں کہ وہ سیٹیں جائیں گی کہاں. ٹھیک ہے, کہاں جائیں گی سیٹیں. اور دوسری بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں آپ اداروں کو, یہ 2 اداروں کو کا تصادم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں یہ ایک اچھا اور بہتر قدم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اداروں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. مگر میں کہوں گی کہ ذرا سا ایک نظر ہم ڈالیں کہ غلطیاں ہوئی کہاں ہیں. کیا اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا اور بعد میں استعفے دینا درست اقدام تھا؟ کیا آرٹیکل 63A کی غلط تشریح درست تھی؟ آپ دیکھیں نا خرابی ہوئی کہاں سے. آپ انہیں ایک چلتی ہوئی پارلیمنٹ سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ڈیزالو کر دیں, جب پتہ چلا کہ وہ غلط ہے تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پہ استعفے دے دیں گے. پھر آپ کے پاس دو حکومتیں وہ بھی تھیں, کشمیر بھی تھی, جی بھی تھا. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آپ نے ادھر سے بھی استعفے دینے. آپ نے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ مکمل اٹھایا. یہاں سے عدالتی فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے ظفر علی شاہ کیس تک تاریخ بھری پڑی ہے. نہیں, لیکن اگر آپ وہ جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے اگر آپ عدالتی فیصلوں کی رکاوٹ ڈالیں گے عمل درآمد میں, امپلیمنٹیشن. دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی کی لیے میں جواب دوں, ہماری ایک تاریخ ہے. آج جس فیصلے کی کو یہ کہہ رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا, عدالتی قتل ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تو اس کو بھی برداشت کیا. نسلا ٹاور گر گیا, کیا وہ جائز فیصلہ تھا؟ وہ غلط فیصلہ تھا. اچھے برے دونوں فیصلے ہیں. لیکن آج بھی پیپلز پارٹی ماننے تو ہیں. دیکھیں بات یہ ہے اب بھی ڈیٹیل آرڈر آئے نا, ڈیٹیل آرڈر نہ آنا, ریویو الاؤ نہ کرنا. دیکھیں کہیں نہ کہیں شفافیت, یا میں یہ بولوں کہ نیت کے اندر کچھ فقدان تو ہے, کچھ تو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آئینی راستے اختیار کرنا چاہیے نا. لیکن آپ نے بھی نظر ثانی کی اپیل کی, کئی اور ہو چکی ہیں, ابہام دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا, لیکن آپ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے سامنے لا کے تو کھڑا نہ کریں نا. پیپلز پارٹی عدلیہ کو سامنے لا کے نہیں کھڑا کر رہی. تو کل آپ ان کے ساتھ نہیں. ہم نے آج جو ہے خود جو ہے
اثر من اللہ کہتے ہیں کہ جی یوسف رضا گیلانی کو سزا دینا غلط تھا، وہ خط لکھنا غلط تھا، ان کو نااہل قرار دینا غلط تھا، ٹھیک ہے. وقت گزر گیا، آپ نے ایک شخص کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، کل کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے، مگر آپ یہ دیکھیں اس کے دورست اثرات دیکھ لیتے ہیں. میں کہتی چھوڑ دیں پارس، ہم کس چیز سے بات کر رہے ہیں؟ لوگ ڈوب رہے ہیں بارشوں میں، فصلیں ڈوب رہی ہیں، بجلی کا بل میں ادا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. آج آپ جماعت اسلامی کے دھرنے کو نہیں دیکھیں، آپ ہر اس شخص کو دیکھیں جو اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے، جو خودکشی کر رہا ہے، جو اپنے امپلائر کو گولی مار رہا ہے، جو عورت آپریشن کے لیے جو عوامی ایشوز اٹھائے گا اس وقت میں عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کو سپورٹ ہمیں ووٹ اسی لیے ملا ہے، ہم پارلیمنٹ میں اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم یہ حلف کی بات کر لیا ہے، ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بس پیپلز پارٹی کو چاہیے پھر انہی ایشوز پہ آواز اٹھائیں. ہم انہی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، آپ کر رہی ہیں لیکن آپ کے باقی نہیں کر رہے ہیں. نہیں سبھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی نیر بخاری کا اگر آپ نے بیان سنا، کہا کہ اگر حکومت سمجھتی کہ انہوں نے تو کہا اسمبلی تحلیل کریں اور الیکشن کرا لیں، دیکھ الیکشن کرا لیں. یہی تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے الیکشن کراؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وی وانٹ دس کرائسس شوڈ بی اوور. پریزیڈنٹ نے جوائنٹ پارلیمنٹ کے خطاب میں کہا کہ جی سب کو مل کے بیٹھنا ہے. اور صدر نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہے اور ہمیں حکومتیں گرانا بھی آتی ہیں اور بنانا بھی آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مجبوری میں اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، آپ دل سے نہیں کھڑے. دیکھیں بالکل مجبوری میں کھڑے ہیں. جب آپ بجٹ بناتے ہوئے ہم سے مشورہ نہیں کرتے، جب آپ بجٹ کے اندر عوامی پابندی لگانے والے ایشو پہ آپ نے قائل کر لیا اس حکومت کو، تو آپ باقی ایشوز پہ قائل نہیں کر سکتے. ہم کسی جماعت دیکھیں ہم کسی جماعت پہ پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی غیر آئینی چیز پہ جائیں گے. ہماری اس کے اوپر ایک کلیئر پوزیشن ہے. اور آپ بالکل جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہم نے عوام سے وعدے کیے ہیں، آپ بجٹ بنا رہے ہیں، آپ ایک اکنامک ویژن رکھیں، آپ لوگوں کو ریلیف دیں. آپ جو ہے بس یہ بولیں کہ جی گندم کی انکوائری ہو گئی، آپ نے فارمرز کو کہاں کمپنسیٹ کیا. ایک اور چیز ذرا میں شجرا صاحبہ سے بس آخری پوچھوں، آپ بہت عام بات کر رہی تھی شجرا صاحبہ، یہ گورنمنٹ سے مذاکرات کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف محمود خان اچکزئی صاحب کو سامنے لے کر آئی ہے. تو ذرا بتائیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ پی ٹی آئی کو دے سکیں؟ چونکہ خان صاحب کہتے ہیں 4 حلقے کھل گئے تو دھڑام سے حکومت گر جائے گی، اسی لیے میں فوج سے مذاکرات کی بات کرتا ہوں. ہٹ نہیں گئے، پیچھے ہٹ گئے. یہ 4 حلقوں کی گردان آج سے تو نہیں ہو رہی نا، جب بھی 2013 کے الیکشن ہوئے 4 حلقوں کی گردان ہوئی، دھرنا کیا گیا، چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا گیا. اس کے بعد 2018 کے الیکشن کیونکہ رگڈ شدہ تھے ان کے حق میں، RTS بٹھا کے ان کو لایا گیا تھا، اس لیے خوش رہے جب تک ان کو لایا گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی طریقہ ہے جس سے ان کو ہٹایا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے آئین شکنی کی. آج بھی یہ آئین کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو کہ ہم ایز اے فیڈریشن آئین کی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آئین کو ہم بالکل توڑنے کا، آئین شکنی کرنے کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس اسی پہ کامنٹ ذرا میں باقی دو سے بھی انہوں نے آئین پامال نہیں کیا تھا. انہوں نے کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ تو NRO مانگ رہے ہیں، دونوں سے کر رہے ہیں، اسٹریٹجی یہ اپنائیے. ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ہم کس کے ساتھ مذاکرات ان کو تو شجرا صاحبہ پلیز ذرا 1 منٹ دیجیے گا، ٹائم بڑا کم رہ گیا. شہبانو یہ بتائیے کبھی مشروط مذاکرات بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمیشہ غیر مشروط ہوتے ہیں مذاکرات، اس کے بعد بالکل ایسے ہی مذاکرات نہیں ایسے ہی مذاکرات ایسے ہی شروع کیے جاتے ہیں. مگر شہزاد بیوی کو یہ بتا دیجئے NRO ہضم کر کے تو یہ بیٹھے ہیں، ہم NRO نہیں مانگ رہے ہیں. آئین کی یہ بات کرتے ہیں، آئین پامال انہوں نے کیا. انہوں نے جب جو آئین میں لکھی تھی مدت، اس میں الیکشنز نہ کرا کے، تو ہمیں آئین شکنی کی باتیں نہ کیا کیجئے. آپ تو اس وقت پاکستان کے ووٹر کا ووٹ ہڑپ کے، اس کو چوری کر کے، اس کو مسترد کر کے آئے بیٹھے ہیں. آپ کیا آئین کی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی نہ پاکستان کی عوام کو. مہنگائی مکاؤ کے نعرے لے کر آئے تھے آپ، اور آج آپ نے عوام کو ہی مکا دیا. آپ نے غریب کو ختم کر دیا، اس کی کمر توڑ دی. اور یہ بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. جھوٹے نعرے. آپ نے کہا پاکستان کو نواز دو. میاں نواز وہ ہیں کہ جن کا LA 130 کی پتان کی آڈٹ اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے میاں صاحب خود اپنا الیکشن جیتے ہوں گے. یہ تو ان کی حقیقت ہے. رائٹ. اور کے ساتھ مذاکرات قابل عمل ہیں PTI کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ ہو سکیں گے، کوئی نتیجہ نکل سکے گا؟
बराह रास्त? देखिए बात ये है कि जो जिस शख्स ने सुबह एक बात करनी है, शाम को एक करनी है, सुबह बदल देनी है, उससे कौन मुज़ाकरात करेगा? अगर एक शख्स एक कदम पीछे हटाए तो उसे अप्रिशिएट करें ना, बजाय आप कहते हैं कि 2 कदम और आगे चले जाओ। हम तो बिल्कुल कहते हैं आप किसी से भी मुज़ाकरात करें। ये तो पहले ये कहते थे कि जी आर्मी हमारी मैनिफेस्टो पे चलती है, फिर कहा कि जी हमें गिरा दिया, पहले कहा हमें उठा दिया। ऐसा भी करते हैं, ऐसी बातें किसने नहीं की? आपने नहीं की ईंट से ईंट बजाने वाली बातें। अगर वो इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो फिर उनसे करें ना, फिर उसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो फौज नहीं हूँ, ये तो फौज पाकिस्तान। आप चाहते हैं हो जाए? देखिए हालात बेहतर हो जाएं पीटीआई और फौज के? हम ये समझते हैं कि जी जो मुज़ाकरात होते हैं वो तमाम आप जितने भी हमारे सतून हैं वो उन सबके साथ बैठे, सबके साथ मुज़ाकरात करें। एक जो है ना ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन जरूर हमारा कमीशन होना चाहिए। आपके लिए महमूद खान नचकज़ई साहब को आगे किया उन्होंने, अब ये स्ट्रेटजी है कि दोनों जगह मुज़ाकरात चलेंगे तो कामयाब होंगे। उनके एक बयान दूसरे से नहीं मिलता, पहले महमूद खान नचकज़ई को कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं उससे नहीं करना, आप अपने अफवाज पाकिस्तान से करना है। ये दोनों से कर रहे हैं ना? नहीं आप देखें ना, सारे बयान को कलेक्टिवली देखें, एक बयान दूसरे से नहीं मिलता, बिल्कुल मुज़ाकरात करें। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये मेरी फौज है माशाल्लाह, और नाम भी उन्होंने ही रखे थे, हमले भी उन्होंने कराए थे, प्रवोक भी उन्होंने ही किया था, हमले नहीं मुल्क दुश्मनी वगैरह के इल्जाम सब पे माजी में लगते बात ये है, मैंने किसी पे मुल्क दुश्मनी का इल्जाम नहीं लगाया। मैं कहती हूँ द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि जी बैठे, मुज़ाकरात करें, रिकंसाइल करें और एक सही ज़हन और सोच के साथ करें। पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क से बाहर कैंपेनें चलाने से, लॉबिंग करने से मामला दुरुस्त नहीं होंगे। शज़रा मुनसब अली साहिबा, मेहरबान हो, और सहर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।